अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 11 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरादरी की बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी। पाकिस्तानी सहाफ़ती बरादरी ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसके सबूत दिखाए गए। उसमें इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी और गाहे बगाहे मुताद्दिद मेहमानों ने उसमें शिरकत की। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पेश किए जाने वाले सबूत थे वो मेरी अनकन्फर्म्ड इत्तलात के मुताबिक ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दिए गए। ये मैं एक इंतहाई अहम सोर्स के जरिए खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि उसके तमाम तर वीडियो, इवेंचुअल एविडेंसेस और पिक्टोरल एविडेंसेस ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दिए गए हैं। और ये तकरीबन 2.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम मवाद एज इट इज ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप को भी पहुंचा दिया गया है। अब वो काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को, पाकिस्तान में मौजूद वकला को यहां बैठकर अंग्रेजी के अंदर करना चाहिए था, वो पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने बतौर मेजबान अमेरिका के अंदर बैठकर एंगेज किया है। वहां की इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। और पाकिस्तान में अब इसको हुब्बुल वतनी से अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, ये अलग मैटर होगा। हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या ब्लेम गेम आने वाले वक्तों में हुकूमत शुरू करती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अब ये तमाम तर एविडेंसेस एक इंतहाई हाईएस्ट ऑफिस को अमेरिका के अंदर पहुंचा दिए गए हैं और उसका रिव्यू आने वाले चंद दिन में होगा। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको मैंने कुछ दिन पहले बता दिया था कि इसका स्टार्ट होगा। आपको याद होगा, मैंने कह दिया था इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये स्टार्टर है, इससे आगे मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इसके अलावा जो काम पीटीआई को करना चाहिए था, अभी उनसे एक दरख्वास्त नहीं डेवलप हुई है। हालत यह है, अभी आज की तारीख में कह रहे हैं कि 2-3 दिन इसमें लगेंगे। फिर वो लोग जिन्हें इद्दत में निकाह केस के ऊपर आप गलाजत बकते हुए देखते होंगे, वो अब इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से तलाक की डिमांड्स कर रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। अगेन, मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल वो वेरीफाइड है, उसको ज्वाइन करें और मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपके पास अहम खबर है तो वो मेरे साथ वहां पर शेयर कर सकते हैं। तबाहकुन सबूत ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे सोर्सेज मुझे अनकन्फर्म बता रहे हैं अमेरिका के अंदर से कि एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमायदीन को करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के अंदर बैठ के वकला को करनी चाहिए थी। उस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होल्ड नहीं कर पाए। पता नहीं कि उसकी रीजन क्या है, हमें समझ से बाहर है हमारी। लेकिन अमेरिका के अंदर चंद सहाफ़ी बरादरी, जिसमें मुईद पीरज़ादा साहब ने कलीदी किरदार अदा किया, वो हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को एंगेज किया गया। सामने यानी सुनने वालों में ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप के कुछ लोग मौजूद थे जो इस सारी चीज को देख रहे थे। फिर वो तमाम तर पिक्टोरल वीडियो एविडेंसेस पहुंचा दिए गए हैं। अब इसका रिव्यू होगा आने वाले चंद दिनों में। हो सकता है वहां से कोई रिस्पॉन्स, बड़ा सीरियस किस्म का रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान के लॉयर्स क्या कर रहे हैं और मरकजी क़यादत क्या कर रही है, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त केयर टेकर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं किसी का बच्चा मर जाए वो जाकर एफआईआर की दरख्वास्त दे, ये अलग बात है। कितना ब्रूट स्टेटमेंट है कि किसी का अगर बच्चा मर जाए एहतजाज के लिए, जो बच्चा खुद अपने लिए नहीं आया था, वो अपने बानी कायद के लिए निकला था और पार्टी के लिए निकला था, वो मर जाए तो उसके घर वाले जाकर उसके लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। पार्टी की तरफ से दरख्वास्त फाइल करने का एक कानूनी तरीका है, वो तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ है। 1-2 दिनों में दरख्वास्त तैयार कर ली जाएगी। आज ऑलमोस्ट 11 तारीख ये है, 4 दिन बाद 15 दिन हो चुके हैं, 16वां दिन है। ऑलमोस्ट 16 डेज आप नंबर्स के ऊपर क्लियर नहीं है। आपने कभी सीसीटीवी की डिमांड नहीं की। आपने ये तक नहीं पूछा कि टोटल नंबर सरकार क्यों नहीं बता पा रही। आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आपके जो जख्मी लोग थे, जो गन शॉट से वुंडेड थे, उनका आप कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करके उनका अपने पास नहीं रख सके। आप कोई बेहतरीन कमेंडेबल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं कर सके। आप इसके ऊपर कोई लाहे अमल अपने एहतजाज का नहीं दे सके। अब आप एफआईआर भी नहीं करा पा रहे हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। माजरत के साथ, जो वीकेस्ट फुटिंग्स के ऊपर थी गवर्नमेंट,
اس نے وہ کچھ کر دیا کہ کل آپ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. حالت یہ جو بات ہے سیدھی سی ہے. اصل چیز ثبوت مٹانے کے لیے, کسی واقعے سے نظریں ہٹانے کے لیے ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے. یہ کرنے والا تو کرتا ہے, جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ کب کرتا ہے بھائی؟ یہ تو آپ خود کر رہے ہو. آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا پاکستان کے صحافیوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کر دیا, اور آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ سے ابھی تک ایک درخواست نہیں فائل ہو کے دے رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیلیبر ہے آپ کا اور کس بحاف کے اوپر. اور وکلا برادری جن سے متعلق سننے کو آ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انکار کر دیا تھا, وہ انگریزی میں پریس کانفرنس نہیں کریں گے. بھائی جان کا دھڑکا سبھی کو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر کوئی سیف نہیں ہے جو حالات بن گئے. لیکن اگر آپ خود ہی اپنے وکٹمز کے حوالے سے یا سروائیورز کے حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کوئی فرشتے اٹھ کے آئیں گے جو آپ کی بات کریں گے. اور پھر ابھی ایک نیا پینڈوراز باکس کھل گیا جی کہ قومی حکومت 1 سال کے لیے آئے. وہی فارمولا میں نے آپ کو 1.5 سال پہلے بتایا تھا, 1.5 سال پہلے, کہ قومی حکومت آیا جو ایک 1.5 سال میں ریفارم کرے, اس کے بعد الیکشن کرائے, پھر جو جیتے جو ہارے. اس کے اوپر بڑا چرچا ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا تھوڑا آگے چل کر. ابھی ذرا فیصل وارڈا صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ان کو بڑی زور سے قومی حکومت آئی ہے نا. انہوں نے کل ایک ٹی وی شو میں بولا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی. مطلب کیا یہ کیا لیول ہے یار؟ یہ کس طرح کی سیاسی بے غیرتی ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ کل تک آپ نکاح میں عدت کیس کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے تھے, غلط ثبوت پیش کر رہے تھے. پھر وہ جب کیس اڑا کر رکھ دیا گیا, اب آپ اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی اہلیہ کو طلاق دے دو, جس بندی نے اتنا بڑا کراؤڈ موبلائز کیا اسلام آباد کی طرف. آپ اس سے یہ گزارش, یعنی کبھی آپ معافیاں مانگنے کی بات کرتے ہو کہ معافی مانگو گے تو جان چھوٹے گی, کبھی کہتے ہو بی بی کو طلاق دے گے تو جان چھوٹے گی. یار مطلب کس طرح کے لوگ ہو؟ اچھا, ان کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہے, یہ کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہے. بہرحال اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑا سا ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ شیئر کر دیتا ہوں. یہ فرماتے ہیں جنرل فیاض حمید کے معاملے کے اوپر ہی یہ ساری باتیں چل رہی تھی کہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, ان کی جان جا سکتی ہے. یہ بھی میں آگے شیئر کرنے لگا ہوں. اسی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی جان بچ سکتی ہے اگر وہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں. تو یہ محلے کی جو پھپھے کٹنی آنٹیاں ہیں نا, وہ بھی حرکتیں نہیں کرتی ہوتی, ٹھیک ہے. ہاں وہ والی کرتی ہوتی ہیں جن کی مرضی کے خلاف کسی کی شادی ہو گئی ہو تو وہ رشتہ توڑوانے کے لیے کہ ہماری اپنی کوئی بہن رشتہ دار بیٹھی ہے یار اس کا رشتہ ہو جائے. اس کیس میں تو ہو سکتا ہے, اس طرح کے کیسز میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی. فیض حمید کے بعد عمران خان کو ملٹری کورٹ میں بھی لایا جائے گا, یہ فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں, اور سخت ترین سزائیں ہوں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہی یہ کچھ کر گزرے, بعد میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور ان کو پتا ہے. اور اگر اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کسی بھی قومی حکومت طرز کی چیز کے اوپر خان صاحب ان کی پارٹی یا مرکزی قائدین مان گئے اور بیٹھ گئے, تو یقین کیجئے کہ اگر کہیں سے کوئی پریشر ڈیولپ ہونا بھی ہوگا تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا تو وہ آلریڈی ہمارا پارٹ ہے, حصہ ہے, وہ تو آن بورڈ ہیں, آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ یہی ہے. اچھا یہ کہتے ہیں فیض حمید کے بعد عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں لایا جائے گا اور سخت ترین سزائیں سنانی ہوں گی. عمران خان فیض حمید کو استعمال کر کے اپنے اقتدار اور صدارتی نظام لانے کی سازش کر رہے تھے. فیض حمید کے خلاف تمام شواہد مل چکے ہیں, وہ آرمی چیف بننے کا خواب دیکھ رہے تھے. ارشد شریف کی شہادت کے تانے بانے بھی ان کے گھر تک جائیں گے. دیکھتے جائیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تاریخ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو کس نام سے یاد رکھے گی, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ہمیں ضرور پتا ہے کہ یہ گھٹیا پن کا نیکسٹ لیول ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. یعنی ہر غلط چیز کو درست ثابت کر دو, اور اگر واقعتاً سب فیک ہے, 2 نمبر ہے, تو وہ ڈیپ سائٹ نے جو سٹوری ابھی حال ہی میں اگر آپ گوگل کر لیں, امریکن ایک جرنل ہے ڈیپ سائٹ, اس نے سٹوری شیئر کیا ہے اسلام آباد میسیکر کے حوالے سے. وہ اگر آپ پڑھ لیں اور اس کا اگر آفیشیلی پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے یا جو رسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جواب نہیں آتا, یقین کیجئے یہ بہت بڑا سکینڈل بنے گا آنے والے دنوں میں. آج نہیں 10 سال بعد یہ کھلے گا کہ کیا ہوا تھا. اور ہماری تاریخ ہے, ہم 40 سال بعد تو کھول لیتے ہیں معاملات کو, لیکن جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بات نہیں کرتے. ابھی ہمارے ہاں جنرل فیض کی جو کورٹ مارشل ہے اس کی بات چل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. خیر, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہے وہ بحال ہو گیا. حالانکہ میں اس چیز کے اوپر بڑا کنونسڈ ہوں کہ ادھر سے ملنا کچھ نہیں ہے, یہ بھی ٹیم ہے گورنمنٹ کی, ایویں خام خواہ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ. اچھا, کچھ سماعتیں ہوئی ہیں, جیسے عمران خان کی 8 فروری عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پر جو سماعت تھی, حامد خان کی استدعا پر موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک سماعت ملتوی کر دی گئی. اب آپ سوچئے حامد خان نے پلی کیا رکھی ہے. حامد خان صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری پریپریشن نہیں ہے,
اس الیکشن کے اوپر جس میں آپ نے باقی پارٹیوں کو زبردوز کر کے 2/3 میجورٹی لی ہے فارم 45 کے ذریعے. وہاں آپ کہہ رہے ہیں میری پریپریشن نہیں ہے, موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد میں دلائل دوں گا. یہ سیریسنیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی. آپ کی سیریسنیس نہ 26 نومبر پہ ہے, نہ 9 مئی پہ ہے, اور نہ اس کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے پھر جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. یا تو آپ کہہ دیں ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اور پبلک کو اس جھانسے میں نہ رکھیں, یا پھر آپ جو اپنے کیسز ہیں اس کی سنوائی کے لیے پراپر اپنی پریپریشنز کریں. یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ایک سماعت ہوئی ہے پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے احتجاج سے متعلق رپورٹ جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید وقت دے دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آگے ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان افسردہ ہیں کہ گولی نہیں چلنے چاہیے تھی, آئین اور قانون کے لیے لڑنا ہے اور لڑتے رہیں گے. کس ملک میں کون سا آئین, کون سا قانون جس کے لیے آپ لڑتے رہیں گے؟ ایک انگریزی میں بھائیان آپ سے پریس کانفرنس تو ہو نہیں سکی. آپ ایک پارٹی پوزیشن چیرش کرتے رہیں اور آپ بات کر رہے ہیں رونے کی, دکھڑے دھونے کی. میرا نہیں خیال کہ اٹ ول ورک. آج ہی سائبر کرائم ونگ کو مزید اتھارٹی دے دی گئی ہے. پہلے آلریڈی بڑی اتھارٹی ہے, ویسے اس کے بغیر بہت کچھ ہو رہا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا گیا ہے. اختیارات کی بحالی وزارت آئی ٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مبارک ہو جی. اچھا جی, مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہونا ہے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت جاری ہو. سپریم کورٹ کے احکامات پر قانونی بریفنگ دی جائے گی اور فیصلہ آج ہی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک دو سٹیٹمنٹس ہیں میں شیئر کرنے لگا ہوں. جیسے مظہر عباس صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جہاں حکومتوں, ریاستوں اور اداروں سے اعتماد اٹھ جائے وہاں یہ انتہائی ضروری ہے کہ منفی اور فیک نیوز کو معاشرہ مسترد کر دے. وہ منفی اور فیک نیوز جو ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے اس کو معاشرے نے مسترد کیا ہے, تبھی سوشل میڈیا پر بھڑاس نکل رہی ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب. اب میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہیں. عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر درخواست گزار عدالت پیش نہیں ہوئے, آنے نہیں دیا گیا ہوگا. یہ حالات ہیں, اور اگر آ بھی جاتے تو کون سا اس پہ سنوائی ہو جانی تھی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. فیصل وارڈا صاحب کا پھر سٹیٹمنٹ ہے کہ اب صرف یہ دعا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت نہ ہو, عمر قید کی سزا ہو جائے. 74 کی ایج تو ویسے ہی پا لی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف دھکوسلا ہے, ڈراوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. سرور باری صاحب کیا کہتے ہیں, لگتا ہے جنہوں نے فیض حمید پر چارج شیٹ لگائی ہے وہی جرم تو وہ خود بھی کر رہے ہیں, اس لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی ان کو لگتا ہے سرور باری صاحب کو کہ فیض حمید صاحب کے معاملے کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیس اب ختم ہو چکا, جنرل فیض حمید کا کیس. میاں علی اشفاق کا وکیل مقرر کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے. اب صرف اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے کیس نورا کشتی ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں مزید ہوگی. اچھا, محسن نقوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں حکومت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. عین ممکن ہے کہ آنے والے چند دنوں میں چوروں کے عالمی دن کے اوپر باہمی اشتراک سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے کہ حکومت چوری کے معاملے پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بڑی پرعزم ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں. لائک عمران ریاض خان کا آتا تارڑ کے ساتھ بڑا جھگڑا چل رہا تھا. تارڑ صاحب نے ایک کمنٹ کر دیا کہ کدھر گیا ٹکر کے لوگ, اور کدھر کے بھائی گولی کے سامنے تو کوئی اسٹیل کا بندہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے. ٹکر کے لوگ کیا, کس ٹکر کے لوگ آرگومنٹ میں ٹکر ہوتی ہے ان کے, اس کا جواب کوئی دے پائے. دوسری طرف سے اگر آپ پوائنٹ بلینک کے اوپر آنکھیں بند کر کے نشانے لیں گے اور اس کے اوپر صحافی جو کہیں گے کہ جی سر کھول دیا گیا 100 لوگوں کے, تو پھر آپ دوسری طرف سے جو ہے کمزور نہتہ انسان نے آپ کے ساتھ دلیل سے ہی بات کرنی ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے اوپر عمران ریاض خان نے بھی جواب دیا. ویسے بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. آفس آف ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچا دیا گیا معاملہ. یہ والے معاملات کے جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہیپننگ ہے اس کے ثبوت ایلن مسک کی کمپنی کو بھی پہنچا دیے گئے کہ پاکستان کے اندر ایکس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ادھر اسٹار لنک آنے کی جو بات ہے وہ بھی ہو رہی ہے جس کا خواب و خیال بھی نہیں ہوگا ایلن مسک کے دماغ اور سوچ کے اندر. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.